नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अमीन रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, खुश आमदीद है। मालेगांव में सहाफ़त तकरीबन कहा जाता है कि 120 साल पुरानी है और इसमें हमारे बहुत से बुज़ुर्ग हजरात इस मैदान में अपने नोके कलम से सहाफ़त के पुर्ज़ों को संवारने की कोशिश की है। उसी सिलसिले को और आज के नए दौर में नई जदीद सहूलियात के साथ कुछ नए सहाफ़ी हमारे दरमियान मौजूद है। उन्हीं में एक नौजवान सहाफ़ी जिन्होंने अपने नोके कलम से सहीफ़ा सहाफ़त नामी किताब को आपके सामने पेश किया है। आइए हम रेहान अख्तर मोहम्मद यूनुस साहब से बात करते हैं, वो उनके मुतालिक चंद सवालात करते हैं, इस किताब के ताल्लुक़ से हम बात करते हैं। रेहान अख्तर साहब, सबसे पहले रिसाइट टुडे में आपका इस्तकबाल है और रिसाइट टुडे टीम आपको इस सहीफ़ा सहाफ़त के तहरीर करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और मुस्तक़बिल के लिए नए ख्वाहिशात पेश करते हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपका मुख्तसरन तारुफ़ हमारे नाज़रीन को पेश करें। जी, सबसे पहले तो मैं रिसाइट टुडे टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्टूडियो में बुलाकर मेरी हिम्मत अफ़ज़ाई की, हौसला अफ़ज़ाई की। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं रेहान अख्तर मोहम्मद यूनुस 2017 में मैंने मुंबई के केसी कॉलेज से जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा किया और उसके बाद मुंबई के ही एक रोज़नामा हम आप में 2 साल तक सहाफ़ती खिदमत अंजाम दी। उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ और उसी असना में मालेगांव वापसी हुई और मालेगांव में आते ही फिर कुछ सहाफ़ती सरगर्मियां शुरू की। मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और इस तरीके से मालेगांव में मेरा सहाफ़ती सफ़र जो है वो शुरू हुआ। माशाल्लाह, आपने इब्तिदा में ही अपनी छाप छोड़ी है और उसका एक नतीजा निकला है कि आपने बहुत ही कलील वक्त में इतनी एक मालूमाती किताब हमारे नाज़रीन के सामने भी आपने पेश की, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। इसी ताल्लुक़ से मैं सवाल करना चाहूँगा कि सहीफ़ा सहाफ़त को लिखने का मकसद क्या है आपका? जी, एक चीज़ है जो आप लोगों ने भी यहाँ पर देखा होगा कि लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त मालेगांव में कुछ एक कहना चाहिए कि नए सहाफ़ियों की जो है एक होड़ लग गई, बाढ़ सी आ गई कि हर कोई यानी उसमें। अब मैं, हालांकि मेरा तनकीद करना मकसद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है एक तरीके से इसका मिसयूज़ भी किया। अक्सर देखने में आया कि कुछ यानी सहाफ़ती उसूल और ज़वाबित अगर इनसे वाकिफ़ नहीं भी हैं तो उसके बावजूद भी जो न्यूज़ है वो स्प्रेड की गई सोशल मीडिया और दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसका इस्तेमाल करके। अब वहाँ पर बहुत सारी खामियां और बहुत सारे जो एथिकलेस जो चीज़ें थी वो स्प्रेड हुई। उसकी वजह से अवाम में कुछ बेचैनी और कहीं कहीं तकालीफ़ का भी सामना करना पड़ा। तो उसके बाद अक्सर जब दोस्तों में हम बैठा करते थे तो ऐसी कुछ बातें हुआ करती थी सहाफ़त पर। अगर कौमी सतह की बात की जाए तो कौमी सतह पर जो सहाफ़त चल रही है, एक ख़ास प्रोपेगेंडा जो है उसको सामने लाया जा रहा है। फिर उसके मुकाबले में उर्दू सहाफ़त जो है और फिर मालेगांव की सहाफ़त, तो इस पर बहुत सारी जो बातें हुआ करती थी। इसमें फिर एक चीज़ ये कि एक ख़याल ये आया कि मालेगांव में अगर सहाफ़त में अपना करियर स्टार्ट करना ही है, अब मुंबई वापसी नहीं होनी है अब, तो इसके लिए एक कोशिश की जाए कि यहाँ जितना इल्म यानी मेरे पास है, जो भी मैं टूटा फूटा जो भी जानता हूँ, तो वो लोगों तक के वो चीज़ अगर पहुँच जाए तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात रहेगी कि मैंने किसी को कुछ दिया है। एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ आपने सहीफ़ा सहाफ़त को हमारे सामने पेश किया है। सहीफ़ा सहाफ़त में किन मौज़ूआत का ज़िक्र किया गया है? सहीफ़ा सहाफ़त की जो इब्तिदाई अबवाब हैं जो इस किताब में मौजूद हैं, उसमें जो सहाफ़त की जो तारीख़ है उसे मुख्तसरन बयान किया गया है। उसके बाद सहाफ़त की जो तारीफ़ है, फिर उसकी ज़रूरत, अहमियत, मकासिद,
ایسے اس کے اولین ابواب میں یہ چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا, موبائل جرنلزم, یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو اس کو اخبارات سے لے کر کے, پرنٹ میڈیا سے لے کر کے آج کا جو جدید دور ہے الیکٹرانک میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا اور مائکرو جرنلزم تک کے مواد کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ جو موضوعات آپ نے لکھے ہیں ہمارے لیے یقیناً وہ رہنما کی حیثیت رکھے گے. آج کے دور میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو اس میں جو ہے الیکٹرانک میڈیا بھی پروان چڑھ رہا ہے. تو آج کے دور میں الیکٹرانک میڈیا کی کتنی اہمیت ہے؟ جی, اگر دیکھا جائے تو ایک جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یعنی اخبارات اور پرنٹ میڈیا جو ہے شاید یہ آخری صدی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرنٹ میڈیا, اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اخبارات ہو سکتے ہیں کہ ختم ہو جائیں, کیونکہ الیکٹرانک میڈیا اور جدید جو آلات ہیں, موبائل ہے, اس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب پرنٹ جو مطبوعہ مواد ہوتا ہے یہ شاذ و نادر ہی ملتا ہے. اور مطالعہ کرنے والے بھی جو, کیونکہ نیو جنریشن جو ہے وہ مطالعہ بھی اگر کرتی ہے تو PDF تو یہ الیکٹرانک سورسز کا یوز کر کے کتابیں بھی آج پڑھی جا رہی ہے. جو یعنی ایک وہ تھا کہ کتابیں, مطبوعہ مواد جو ہے وہ پہلے لوگ پڑھتے تھے, کتابیں اکثر و بیشتر آتی تھیں, لائبریریوں میں جانے کا جو رجحان تھا, لیکن آج ساری چیزیں گھر بیٹھے موبائل پر, انٹرنیٹ پر لوگوں کو مل رہی ہے. تو یہ ایک رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے کہ پرنٹ میڈیا یعنی اب زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. تو اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ تو آج گھر گھر پہنچ چکا ہے, اور آگے بھی یہی چیزیں ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا ہی چلنے والا ہے. جس طریقے سے مین اسٹریم میڈیا بھی جس طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ الیکٹرانک کی طرف, ڈیجیٹل اور موبائل جرنلزم کی طرف ہی زیادہ رجحان ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے ہی کہا جا سکتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کا ہی دور رہے گا. حالانکہ ایک چیز آپ نے بھی اکثر دیکھی ہوگی کہ بڑے بڑے جو نیوز پیپر ہیں, جو ایک وقت میں یعنی ایسا تھا کہ ان کے پاس یعنی کوئی الیکٹرانک سورسز نہیں تھے, لیکن اب جو نیوز پیپر کی لاگت ہے اور جو اخراجات ہیں اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی لوگوں میں نہیں رہی. تو یہ سارے جو لوگ ہیں, بڑے بڑے میڈیا پبلیشرز جو ہیں, وہ بھی اب یوٹیوب اور بلاگ, ویب سائٹ وغیرہ پہ اپنے پورے پیپر جو ہے, ای پیپرز جو ہیں وہ اپلوڈ کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ طریقہ انہوں نے بھی اختیار کر لیا ہے, یعنی وہ بھی جو ہے نئے دور کے ساتھ قدم سے قدم ملا رہے ہیں. اچھا, الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں زبان اور بیان کی کتنی اہمیت ہے؟ جی, پرنٹ میڈیا تو ایسی چیز ہے کہ اس میں زبان اور جو بیان ہے اس کی غلطیوں کا بہت یعنی کہ گنجائش نہیں ہے. ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک اگر پرنٹ میڈیا میں اگر آپ کچھ لکھ دیتے ہو تو وہ آپ کا زندگی بھر کے لیے یعنی ایک وہ خامی ہوگی یا خوبی ہوگی, لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ایک دستاویز بن جائے گی وہ چیز. الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں تو الیکٹرانک میڈیا میں ایسا ہے کہ آپ چیزوں کو ایڈٹ کر سکتے ہیں, چیزوں کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یعنی اس میں تھوڑا سا ایک وہ ہے, چانس ہے, گنجائش ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں خامیاں سدھار سکتے ہیں. پہلے شروعات میں آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں مالیگاؤں میں ایک ہوڑ سی لگ گئی تھی, تو اسی ہوڑ میں ہمیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ مالیگاؤں میں الیکٹرانک میڈیا کا مستقبل روشن ہے. جی, ایک طریقے سے دیکھا جائے تو لاک ڈاؤن اگر زحمت ہے تو وہیں رحمت بھی ہے. میرے لیے بھی ایک رحمت کے طور پر ہی لاک ڈاؤن, کیونکہ یہ چیز الگ ہے کہ میری اس وقت میں جاب جو تھی ممبئی میں وہ چھوڑنی پڑی مجھے, لیکن مالیگاؤں آنے کے لیے میرے لیے لاک ڈاؤن رحمت ثابت ہوا, کیونکہ اسی وقت میں نے اس کتاب کو ترتیب دینے کا کام شروع کیا. اور مالیگاؤں میں بھی کچھ ایسے نوجوان صحافی جو ہیں وہ نکل کر سامنے آئے لاک ڈاؤن میں, جنہوں نے بہت اچھا کام کیا اور وہ آج بھی کر رہے ہیں. پھر ایسا کہ بہت سارے لوگوں میں جو میڈیا کی طرف جو رجحان تھا وہ لوگوں میں بڑھا ہے. تو اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں یعنی کچھ چیزیں اگر کچھ تکالیف آئی ہیں تو اس میں کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں.
یہ بات بالکل واضح طور پر ہے. اگر میڈیا کے حساب سے بات کریں تو مالیگاؤں میں بہت سارے صحافی چہرے نظر آئے ہیں جو پرنٹ میڈیا کے ساتھ جوڑ کر اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ کیا آنے والے صحافیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، آج جو میڈیا کا ایک وہ چل رہا ہے، آج جو سینیریو ہے پورا انٹرنیشنل لیول پر یا نیشنل لیول پر، قومی سطح پر جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ایک خاص ان کا ایک نظریہ ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، اس کو لے کر چل رہے ہیں وہ. اور بہت یعنی ترقی یافتہ دور کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر کے جو ضروریات ہیں لوگوں کی، کیونکہ اس میں سب سے مین چیز جو ہے وہ ریڈرز جو ہیں ہمارے اور ویورز جو ہیں، ان کو مین ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہمارے جو مالیگاؤں کی صحافت میں اگر لوگ اس میں کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو ریڈرز کی جو نبض ہے اس کو پکڑنا پڑے گی کہ ہمارے جو سامعین ہیں، ہمارے جو ریڈرز ہیں، ان کو کیا چاہیے مٹیریل. وہ چیزیں اگر ہم دیں گے تو ہمارے ویورز ریڈرز جو ہیں وہ بڑھیں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ بطور مسلمان ہم کو اس چیز کو بھی لازم رکھنا چاہیے کہ صحافت جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ ہو. اب دیانتداری تب آئے گی جب ہم کو پتہ ہوگا کہ صحافت کا اصل مقصد کیا ہے. جب تک کہ ہم مقصد کو نہیں پکڑیں گے ہم صحیح طریقے سے صحافت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ صحافت کا بہت بڑا مقصد ہے. اگر اس پر بات کی جائے تو کافی وقت درکار ہے اس میں. میرا یہ کہنا ہے کہ صحافت کے جو بنیادی اصول ہیں کم سے کم ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے. ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں، مالیگاؤں میں جرنلزم کے کالجز نہیں ہیں، اور اب جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں ان کے پاس بھی اتنا وقت نہیں. پھر کچھ اور بھی مسئلے مسائل ہیں کہ وہ جا کر کے باہر کورس نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز بہت اچھی ہے کہ ایک طالب علم کے طور پر اگر ہم لوگوں سے کچھ چیزیں سیکھتے ہیں، بلا جھجک یعنی لوگوں سے بات کرتے ہیں. جیسے کہ بہت مرتبہ میرے ساتھ بھی ہوا ایسا کہ کچھ چیزیں مجھ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو میں لوگوں سے سیکھتا ہوں، یا اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میری معلومات میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں میں لوگوں کو بتاتا ہوں. اگر یہ ایک سلسلہ چلے تو اس میں ماشاءاللہ بہت فرق پڑ سکتا ہے اور ہماری صحافت کہیں نہ کہیں نکھر کر کے سامنے آئے گی. کیا مالیگاؤں میں صحافت کو بطور پیشہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. اس کے تعلق سے ایک میرا وہ ہے کہ جو یعنی ہمارے نیوز پیپر ہیں یا ہمارے جو بھی یوٹیوب چینل ہیں ان کو تھوڑا سا پروفیشنل ہو کر سوچنا پڑے گا. کہ اگر ایک کنسپٹ جو ہے کہ انڈیویجول اگر میں سوچوں کہ صرف میں اکیلا کروں اور جو بھی یعنی اس کا ریونیو بھی جنریٹ ہو رہا ہے جو بھی، تو وہ صرف مجھ کو ملے، تو اس طریقے سے یہ کام آگے نہیں بڑھے گا. ہمیں ایک ٹیم ورک کرنا پڑے گا کہ اگر ہم ٹیم ورک کرتے ہیں تو کام تو میرا ہوگا، ریونیو بھی جنریٹ ہوگا، جو بھی چیزیں آئے گی وہ میری تو رہے گی. لیکن اگر میرے ساتھ کچھ لوگ تعاون کر رہے ہیں اس کام میں تو ان کو بھی اس کا محنتانہ ملنا چاہیے. یہ ایک میری سوچ. اور جیسے اردو نیوز پیپر ہے، جو اردو کے جو ہمارے وہاں پہ اتنے سارے اخبارات نکلتے ہیں، حالانکہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو فنانشیل کچھ تکالیف آتی ہیں کیونکہ نیوز پیپر نکالنا کوئی آسان بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میرا ایسا کہ اگر کوئی نوجوان لکھنا چاہتا ہے پیپر کے لیے اور اس کے اندر وہ صلاحیت ہے تو ان لوگوں کو کم سے کم اپریشیٹ کرنے کے لیے ان کو محنتانہ کچھ دیا جانا چاہیے، یا کم سے کم پیپر میں کچھ کالمز جو ہے ان کو دیے جانے چاہیے کہ نئے جو قلمکار ہیں وہ سامنے آئے اور ان کی حوصلہ افزائی ہو. وہ آگے چل کر کیا پتہ ہم میں سے کوئی بڑا صحافی نکلے. بالکل. تو ناظرین، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے صحیفہ صحافت کے قلمکار ریحان اختر محمد یونس صاحب، جو عبدالحمید نعمانی مرحوم صاحب کی صحافت کے راستے سے جو نکلے تھے. ان کے پیچھے ہم نے دیکھے متین حفیظ ہے، خلیل عباس ہے، امتیاز خلیل صاحب، اور انہی راستے پر چلتے ہوئے ریحان اختر صاحب بھی ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ یہ صحافت کا طویل راستہ آگے مالیگاؤں کے تمام لوگوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہو. اور صحیفہ صحافت لکھنے پر ہم ریحان اختر صاحب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتے ہیں. جناب، آپ ریسائٹ ٹوڈے پر آئے، ریسائٹ ٹوڈے کی رونق افزائی کی، جس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. جزاک.